लॉबिस्ट फर्म, ये भी आपको बताते चलें. लेकिन कमाल की बात ये है कि जब हमने रिक्वेस्ट की इमरान खान साहब से एज प्राइम मिनिस्टर कि जी हम यहाँ पे लॉबिस्ट फर्म हायर करना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आप इसके लिए फंडिंग करें, तो उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है. द फर्म वांटेड 101.3 मिलियन डॉलर्स साल का. तो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज लिविंग इन द यूएस, हमने ऑफर किया कि ये आप एक फर्म पाकिस्तान गवर्नमेंट हायर करे जिसकी फंडिंग हम करेंगे. तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक लॉबिस्ट हायर करके दिया पीटीआई के लोगों ने, पाकिस्तान के दोस्तों ने, यहाँ पे अमेरिका में, जिसमें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई पैसा खर्च नहीं. पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये पाकिस्तान के लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि इंडिया, इज़राइल, आर्मीनिया, टर्की, ईरान, इन सब का जो डायस्पोरा है वो अपने मुल्कों के लिए यहाँ पर बैठ के लॉबिंग करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद बरकी और मेरे साथ आज हैं आतिफ खान. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. हम आपके साथ आज ये वीलॉग कर रहे हैं फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास, एक बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ जो कि पीटीआई यूएसए की बात हो रही है आज यहाँ पे सारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी, हेयर इन द यूएसए ऑल्सो, जहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है. किस तरह? पीटीआई यूएसए ने एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक पीआर फर्म फेंटन आर्लुक के साथ किया है, जो कि पब्लिक रिलेशंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, मीडिया रिलेशंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसको ऐसे बताया जा रहा है लोगों को जैसे कि वो कोई एक लॉबिंग का कॉन्ट्रैक्ट है. पहले बड़ी क्लियरली आपको बता दें कि फेंटन आर्लुक जो है वो ना तो एज अ लॉबिस्ट रजिस्टर्ड है इन द यूएस और ना ही उन्होंने कभी किसी किस्म की लॉबिंग का कोई काम किया है. वो मीडिया रिलेशंस का काम करते हैं और हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया कि हम चाहते थे कि हमारा पीटीआई यूएसए के बिहाफ पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ का जो मीडिया है उनके तक पहुँचाया जाए. पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सी लगा दी गई हैं डिफ़िकल्टीज़ ऑन मीडिया और हम चाहते थे कि जो असली पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ तक पहुँचे. तो इसलिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई यूएसए जो कि टोटली पेड है बाय फ्रेंड्स ऑफ पीटीआई हेयर इन द यूएस, वो फेंटन आर्लुक के साथ किया और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे मुतालिक आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे छपवाएं, आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहाँ की मीडिया, टीवी और अखबारों तक पहुँचाएं और हमारी मदद करें कि हम पाकिस्तान में जो रियल हालात हैं वो दुनिया तक पहुँचे. इसकी वजह से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया. जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच वॉज साइंड बाय आवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव पीटीआई यूएसए के विद फेंटन आर्लुक, मेरे सामने उसकी एक कॉपी पड़ी हुई है जिसको मिस रिप्रेजेंट पाकिस्तान में किया जा रहा है. मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपसे एग्जैक्टली वो पैराग्राफ जो डिस्क्राइब करता है कि ये कंपनी हमारे लिए क्या करेगी. Fenton Arluk shall provide public relations services including but not limited to distributing information to and briefing journalists, placing articles and broadcasts, arranging interviews with representatives or supporters of PTI, advising on social media efforts and other such public relations services. तो आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि कहीं पे यहाँ पे कोई लॉबिंग का कोई किसी तरह से ना तो कोई नाम है, ना मेंशन है और ना ही इसमें कोई लॉबिंग की कोशिश है. तो मैं आतिफ खान की तरफ आना चाहूँगा. आतिफ, आप भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं इस सारे प्रोसेस में, तो हमें थोड़ा सा बताइए फेंटन आर्लुक के मुतालिक कि ये कंपनी की हिस्ट्री क्या है और ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हम. बिल्कुल सजाद भाई, फेंटन के साथ हमने पहले भी काम किया हुआ है. आपको पता है एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हम लोगों ने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान का बिल्कुल लेना देना नहीं था. वो एक ह्यूमन राइट वायलेशन जो मोदी ने किया था आर्टिकल 370-35 ए रिवोक करने के लिए, उस पर भी हमने फेंटन की सर्विसेज ली थी एंड इसने हमें बहुत सपोर्ट किया था. इसने न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल से लेके हर चीज़ में उसने हमें सपोर्ट किया था और जिसको फिर इंडियन न्यूज़पेपर्स ने कवर भी किया था.
اور ہمیں بیسیکلی ہم لوگوں کو آئی ایس آئی ایجنٹ بنا Accuse کیا تھا ایکیوز کیا تھا کہ ہم لوگ آئی ایس آئی ایجنٹس ہیں اور ہم آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہے ہیں. حالانکہ دیٹ واز کلیئرلی ہیومن رائٹ وائلیشن کا ایک اوورسیز پاکستانیز نے کیا تھا جو کہ انڈیا میں مودی ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہا That's right. ہے. Yeah. لیکن فینٹن کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دوں کہ فینٹن کمیونیکیشن نے نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن کے لیے 90s میں کام کیا ہوا ہے, افریقن نیشنل کانگریس کے لیے 90s میں کام کیا ہوا ہے, Yeah. پھر ہیومن رائٹ واچ کے لیے کام کیا ہوا ہے, اور ان مینی انوائرمنٹل گروپس, اور ان سب کے لیے اس نے صرف میڈیا کا کام کیا ہوا ہے. ہی از جسٹ اے پی آر فرم میڈیا ریلیشنز. اس کا جو جیسا کہ آپ نے سٹارٹ میں ہی بولا تھا کہ اس کی کمپنی جو ہے اس کا اٹس رجسٹرڈ ایز اے میڈیا کمپنی, Yeah. اٹس ناٹ, اس کا لابینگ کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں. اور اس پہ یہاں پہ ہم بڑی ایک بات اور بڑی کلیئر کرتے چلیں, خاص طور پہ ہماری پاکستانی آڈینس کے لیے, کہ امریکہ میں جب آپ کسی کو ایسے ہائر کرتے ہیں فار دیز ریلیشنز ایز اے, کیونکہ فورن اینٹی انوالوڈ ہوتی ہے اس میں, تو فیرا فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ, تو وہاں پہ ہمیں اس کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. اور بائی دا وے یہ جو جن لوگوں نے یہ کانٹریکٹ اور یہ سب چیزیں نکال کے آپ کو دکھائی ہیں, یہ کوئی انہوں نے کوئی بہت جادو نہیں کیا, یہ پبلک انفارمیشن ہے. On یہ their کوئی website. بھی آن دیئر ویب سائٹ کوئی بھی یہ انفارمیشن نکال سکتا ہے, اور اس کو ہم نے ان گڈ فیتھ جا کے وہاں پہ رجسٹر کیا. فارا میں بتاتے چلیں کہ اگر کوئی بھی لابنگ کا کام کرے یہاں پہ امریکہ میں, تو اس کو وہاں پہ ایز اے لابسٹ رجسٹر کرنا پڑتا ہے, اینڈ فینٹن از ناٹ رجسٹرڈ ایز اے لابسٹ. دوسری چیز جو میں آپ کی طرف آؤں گا, تھوڑا سا اس پہ بھی ڈسکس کریں. یہ بھی ایکیوز کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی یو ایس اے کو کہ جی اس پہ $25,000 جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں, اور وہ پیسے کہاں سے آئے اور وہ کیوں ہوئے. تھوڑا اس پہ بھی بات کیجیے. الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ 25 سال سے میں کام کر رہا ہوں, 30 سال سے آپ لگے ہیں, اور خان صاحب نے ہمارا سب سے پہلا مقصد پاکستان ہے, جی اور ہم لوگ پاکستان کے ہر کاز کے لیے, کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے, دیٹس رائٹ. سب اس پرسنالٹیز اور سب اس کے باہر آتی ہیں. اور ہمارا یہ وہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے اگر کوئی ایک چیز کوئی امید ہے تو وہ عمران خان ہے. انشاءاللہ. اور اس وقت یہ جو فینٹن کا آپ یہ دیکھیں, جو ہم نے اس کے ہیومن رائٹ کے لیے بھی اس کو ہائر کیا تھا, we raised close to $400,000-500,000 At that time, ہم نے yeah. یہاں پر لوگوں سے جا کے $500 $50 ہمیشہ اس طرح اکٹھا کیا ہے. Yes. اور کچھ خان کے بڑے ڈونرز بھی ہیں, فرینڈز آف خان جو یہاں پر, فرینڈز آف پی ٹی آئی جو یہاں پر ہیں, وہ بڑی ڈونیشنز بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو ابھی کانٹریکٹ ہوا ہے, وی ریز دس منی فرام فرینڈز آف پی ٹی آئی Yeah. ان یو ایس اے, Yeah. جس کو ہم لوگوں نے, جس کے بہاف پہ پی ٹی آئی یو ایس اے نے فینٹن کے ساتھ کانٹریکٹ کیا. تو یہ ہماری ایک ہسٹری ہے. Yeah. ہم پاکستان کے لیے ہمیشہ فنڈز ریز کرتے ہیں. آپ تو 30 ایئر سے یہی کام جی کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, اور بلکہ میرا خیال ہے اس میں ہمیں ابھی مینشن بھی کرنا چاہیے کہ لابنگ کا جو بات بار بار ہو رہی ہے, یہ بھی کلیئر کرتے چلیں کہ یس, پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ لابسٹ ہائر کرتی ہے, بہت سی گورنمنٹس ہائر کرتی ہیں, پارٹیز لابسٹ ہائر کرتی ہیں, ایون بزنسز یہاں پہ لابسٹ کو ہائر کرتے ہیں, اور وہ انلیگل نہیں ہے. اٹس ٹوٹلی اوکے ٹو ڈو دیٹ. ہم نے بھی یہ کوشش, جب خان صاحب ان گورنمنٹ میں تھے, تو وی ڈیڈ ہائر اے فرم. تو پاکستان گورنمنٹ کو ایک لابسٹ ہائر کر کے دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے, پاکستان کے دوستوں نے یہاں پہ امریکہ میں, جس میں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ انڈیا, اسرائیل, آرمینیا, ٹرکی, ایران, ان سب کا جو ڈائسپرا ہے وہ اپنے ملکوں کے لیے یہاں پر بیٹھ کے لابینگ کرتے ہیں اور اپنے جیبوں سے پیسہ. اور پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا, بلکہ ہسٹری میں یہ ہوتا رہا ہے کہ زرداری کی گورنمنٹ آئی, اس نے گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسوں سے یہاں پر لابیسٹ ہائر کیا اپنی ایمبیسی کو یوز کر کے, اور اس لابینگ فرم کو اپنی ذاتی انٹرسٹ کے لیے, اپنے ذاتی تعلقات بنانے کے لیے امریکہ میں یوز کیا گیا. یہی شریف فیملی نے کیا کہ پاکستان کے اسٹیٹ آف پاکستان کے پیسوں سے یہاں پر لابینگ فرم ہائر کی, اور پھر اس کو یوز کیا اپنے پرسنل کانٹیکٹس بنانے کے لیے. اور یہاں پر دیکھیں کہ عمران خان بولتا ہے کہ پاکستان کے لیے لابیسٹ ہائر کرو, اسٹیٹ آف پاکستان ایمبیسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرو, لیکن پاکستان کے پاس اس چیز کے لیے پیسے نہیں ہیں. واپس جاؤ اور جا کے اس چیز کے لیے بھی اپنے پاکستانیوں سے وہاں پر پیسہ ریز کرو. اور وہی کیا گیا, اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ اسٹیٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ یو ایس کی کوئی لابنگ فرم کانٹریکٹ سائن کر رہی ہے, وچ از اے $0 کانٹریکٹ, جس کا گورنمنٹ آف پاکستان کوئی پیسہ نہیں دے رہی. ایبسولوٹلی. اٹس فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان. ایک اور قسم کی لابنگ بھی یہاں پہ ہوتی ہے, وچ از آئی وڈ سے کائنڈ آف اے نیگیٹو لابنگ, جو آپ کے ملک کے خلاف ہوتی ہے.
اس لابنگ پہ بھی بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں. وہ کون کرتا ہے؟ وہ ہمارے ملک کے غدار لوگ، ہمارے وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں کسی اور ملک سے پیسے لے کے. میں نام بھی لے دوں گا. 7 فورم ہے یہاں پہ ایک، جس میں حسین حقانی صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور اس میں بہت سے اور نام بھی ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں کچھ نام اس میں سے بتا بھی ڈیفینیٹلی دیتا بڑا ہوں. ضروری. کون ہے اس میں 7 فورم میں؟ سینیٹر ہوتے تھے افراسیاب خٹک، آپ کو پتہ ہے ان کی ہسٹری. محسن داور، یہ نام لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. گل بخاری، گلالئی اسماعیل، وکاس گورایا، ماروی سرمد، اور بہت سے نام ہیں. دس اے ہول لسٹ. تو ان لوگوں کو اوور کم کرنے کے لیے بھی ہمارے جیسے لوگوں کو جو پاکستان سے دور رہ کے بھی پاکستان کو چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے خلاف بھی کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے یو ریکوائر منی. اینڈ ماشاء اللہ ہماری کمیونٹی یہاں پہ یو ایس اے میں اتنی اچھی ہے، اتنی اسٹرانگ ہے. دے آلویز کم اپ اینڈ دے فنڈ دیز پروجیکٹس فار اور اس. یہاں پر میں ایک جو ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حسین حقانی کا پچھلے 3 سال آپ صارف، ایک تو 7 فورم ہے نا، اس کو فالو کر لیں. اس کے علاوہ آپ حسین حقانی کے پچھلے 3 سالوں میں، 3.5-4 سالوں میں جو وہ میڈیا پہ آیا ہے انڈین میڈیا کے ساتھ، دیکھ لیں اس نے صرف زہر اگلا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف. اور آج یہ دیکھیں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، اس کو وہ انڈورس کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں پاکستانیوں، یہ دیکھ لو، اپنی آنکھیں اس وقت کھلی رکھنا اور یہ دیکھنا کہ حسین حقانی کون ہے. اس کے 4 سال آپ دیکھیں وہ کیا کرتا آ رہا ہے، اور میمو گیٹ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کے لاسٹ 3-4 سال کے انٹرویوز دیکھ لیں وہ کیا کر رہا ہے. اور ابھی دیکھ لیں کہ وہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو وہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہوا انڈورس کر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو سجاد بھائی نے نام لیے ہیں، جب ہم ہیومن رائٹ وائلیشن پہ یونائٹڈ نیشنز میں مودی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو یہ گلالہ اسماعیل وغیرہ آ کے اسٹیٹ آف پاکستان اور ہمارے اداروں کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے. یس. تو یہ ساری چیزیں پاکستانیوں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے. کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ جو لوگ آپ کو اس وقت غلط انفارمیشن دے کے ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید انلیگل کام کر رہے ہیں، تو بڑا کلیئرلی آپ کو بتائیں وی آر ایبسولوٹلی ود ان دا باؤنڈس آف آل لیگل لمٹس ہیئر ان دا یو ایس اے. ہماری فنڈنگ جو یہاں پہ ہوتی ہے از ٹوٹلی لیگل، اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. ناٹ صرف یہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ چاہے ہمارا نام پی ٹی آئی یو ایس اے ہم کہیں، لیکن ہم کام کرتے ہیں پاکستان کے لیے. پی ٹی آئی یو ایس اے کمز آفٹر ورڈز. اور میں آج پبلک فورم پہ یہ بات کہوں گا، آئی ورک فرسٹ فار پاکستان اینڈ سیکنڈلی فار عمران خان. عمران خان ول نیور کم بفور پاکستان. تو انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کریں گے، پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں گے، اور اگر قربانی بھی دینی پڑے گی تو انشاءاللہ سب سے بڑھ کے پہلے قربانی دیں گے. انشاءاللہ جی. اور بس آخر پہ ہم جو سب سے ضروری بات ہے کہ یہ پی آر فرم کے ساتھ کانٹریکٹ ہم نے کیوں سائن کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں پر فاشسٹ رجیم ہے، انہوں نے میڈیا کو بالکل کنٹرول کر دیا ہوا ہے. بالکل ایک کنٹرول انفارمیشن انٹرنیشنلی نکل رہی ہے. ایک ہی میڈیا چینل جو تھوڑا بہت نیوٹرل تھا اس کو، اس کا لائسنس انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اور پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا. تو اس پی آر فرم کو ہائر کرنے کا ہمارا جو ایک مقصد تھا سب سے امپورٹنٹ، وہ یہی تھا کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا کو ایک نیوٹرل اور ایک جو لیجٹ انفارمیشن ہے جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، کہ ایک جو موسٹ پاپولر پارٹی ہے اس کو کوئی میڈیا جو اس وقت 30-32 چینل ہیں وہ نہیں دکھا رہے، انہوں نے بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں وہاں پر جو اریسٹ ہو رہے ہیں، پہلے اریسٹ کر رہے ہیں، بعد میں ایف آئی آر رجسٹر کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے اور ان کو لیجٹ انفارمیشن جائے. جی ہاں. اور میڈیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک انٹرنیشنل بردرہڈ ہے میڈیا کی، اور اس لیے آپ اے آر وائی کے ساتھ جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے، وی وانٹ ٹو برنگ اٹ ٹو دی نالج آف امریکن میڈیا اوور ہیئر، کہ دیکھیں یہ آپ ہی کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، یہ لوگ بھی بڑی مشکل وقت میں اپنا کام کرتے ہیں، تو ان کو سپورٹ کریں. اور ہم ایز پاکستانی امریکنز اوور ہیئر وی سپورٹ اے آر وائی اینڈ وی ول اسٹینڈ اگینسٹ آل کائنڈ آف اللیگل ایکشن جو کیا جا رہا ہے اگینسٹ اے آر وائی ان پاکستان. آخری چیز سجاد بھائی میں بڑی امپورٹنٹ ہے جو ایڈ کرنا چاہوں گا اور سب کو میں بتانا چاہتا ہوں جو اس سے مائلیج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں.
کہ عمران خان نے دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں اناؤنس کر دی ہوئی، نو. ٹھیک ہے. اور ہم اوورسیز پاکستانیز، اور خان کو تو پتہ ہے کہ جو پاکستانی ڈائسپرا جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتا ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے جی اور ہاں. کیا دے سکتے. اور لاسٹ 3 سال میں آپ دیکھ لیں عمران خان کے دور میں جو کارپوریٹ انگیجمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، امیزون پاکستان گیا ہے، جو انویسٹمنٹ گئی ہے، جو ٹورزم میں انویسٹمنٹ گئی ہے، جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہوا ہے، جو ہم لوگ یہاں پر لوکل پالیٹکس میں جتنے انگیج ہوئے ہیں خان کی گورنمنٹ میں ہوا ہے. یس. تو خان کو اس چیز کا پتہ ہے، عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب اس کو اکنالج کرتے ہیں اور ہر جگہ پر یہ بات کرتے ہیں. تو خان صاحب نے کسی دنیا میں کسی ملک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں اناؤنس کر دی. آئی تھنک ویری ویری ٹرو. اور اس بات کو ٹچ کرنا بڑا ضروری تھا جو شروع میں میں بھی بھول گیا کہ یہ بھی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے یہ ساری بات میں کہ جی جیسے کہ عمران خان تو بڑے امریکہ کے خلاف ہیں اور یہ یہاں پہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کے کچھ ان کے ساتھ لابنگ کر رہے ہیں. تو لیٹس میک اٹ ویری کلیئر، عمران خان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ اینٹائی امریکن ہے. وہ امریکہ کی پالیسی کے خلاف بات کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ اینڈ وی ہیو دیٹ رائٹ لیونگ ہیئر ان دا یو ایس. ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم امریکہ کی اگر کوئی پالیسی ہے تو ہم اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی امریکن ایسی پالیسی ہے جو کہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وی ول اسٹینڈ اپ اگینسٹ اٹ اینڈ وی ول ڈیمونسٹریٹ اگینسٹ دیٹ پالیسی ایون ہیئر ان دا یو ایس. اور مور دین کہ وہ پالیسی کے خلاف ہے، عمران خان صرف وہ کرنا چاہ رہے ہیں وچ از ان دا بیٹر انٹرسٹ آف بیسٹ انٹرسٹ آف 220 ملین پیپل آف پاکستان. وہ خان صاحب کا یہ، اور ہر بندہ، ہر جو اچھا لیڈر ہے اس کا پہلا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں کیا چیز ہے. اور خان صاحب کے جو رشیا کا ٹرپ بھی تھا وہ کوئی خان صاحب نے وار نہیں کال کر لی تھی جا کے، جو پیوٹن نے اس کو یہ نہیں بول دیا تھا کہ میں تمہیں سپورٹ کروں گا ان وار اگینسٹ یوکرین، یا اس نے امریکہ کی سائڈ یا کسی دوسرے کی سائڈ نہیں لی تھی. خان صاحب کا جانے کا مقصد صرف اس وقت بھی یہی تھا کہ بیسٹ انٹرسٹ آف ہز نیشن، کہ پیٹرول سستا لے لیا جائے، ویٹ سستی لے لی جائے، جو کہ آگے اب پرابلمز آئیں گے، ان کو نظر آئیں گے لوگوں کو کہ خان کا وہ ڈیسیژن پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. چلے بہت سی باتیں ہو گئیں، انشاءاللہ ہم یہ ویلاگ پھر بھی کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں گے اباؤٹ دی انفارمیشن کمنگ ہیئر فرام دا یو ایس. تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. میں ہوں سجاد برکی اور میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی، خدا حافظ. عاطف خان. تھینک یو.